बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम नर्वस सिस्टम या निज़ामिया हस्बी के चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसकी बेसिक यूनिट क्या है। जो मेन चीज़ हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर्स में वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या अस्बानिया की साख्त, उसकी अक़साम पढ़ी थी। साख्त जो है इसकी वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड टर्मिनल बटन्स। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सारा आपने पढ़ लिया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अस्बानिया 2 तरह के होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। मेन 2 हैं और तीसरा जो है वो उनके इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए होते हैं। तो एक होते हैं हिस्सी अस्बानिया जिनको सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। दूसरे और ये जो हैं ये बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेजेस लेकर जाते हैं। तमाम सेंसेशंस जो हमारी होती हैं, देखना, सुनना, चखना, स्किन सेंसेशन जो है, इन सब से ताल्लुक़ रखने वाले सेल्स हमारे इन सेंस ऑर्गन्स में, स्किन में होते हैं, आँखों में, नाक में, कान में और ज़ुबान में। ये जो है ये बैरूनी माहौल से जो मुहीजात या स्टिमुली होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी ये फ्रॉम आउटवर्ड्स टू वर्ड्स द ब्रेन होते हैं, जिस्म से दिमाग की तरफ जाते हैं। और दूसरे जो हैं उनको हम हरकी अस्बानिया या मोटर न्यूरॉन्स या इफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। इनका काम जो है ये हमारे ब्रेन से आउटवर्ड्स बॉडी की तरफ होते हैं और इनका काम ये होता है कि जो भी तहरीक या जो भी स्टिमुलेशन या सेंसेशन जो है वो लेकर आए हैं हिस्सी अस्बानी या सेंसरी न्यूरॉन, उनके नतीजे में ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि क्या रिएक्शन होना चाहिए, रद्द अमल क्या होना चाहिए। और ये ब्रेन के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हमारे मसल्स यानी उज़लात और हमारे ग्लैंड्स यानी गदूद तक लेकर जाते हैं और कोई ना कोई रिएक्शन हम जो है किसी भी मुहीज का देते हैं। तो ये हरकी अस्बानिया की वजह से होता है। तीसरी टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटर न्यूरॉन्स या तलाज़ुमी अस्बानिया कहलाते हैं। इस एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये 2 अस्बानिया हिस्सी और हरकी यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। इनके दरमियान एक पुल या एक ब्रिज का काम करते हैं कि एक की इन्फॉर्मेशन दरमियान में एसोसिएटिव न्यूरॉन पिक करता है और फिर अगले को भेजता है। ये हर जगह नहीं पाए जाते, कभी कहीं कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। इसके अलावा हमने नर्व और न्यूरॉन का डिफरेंस आपने पढ़ा था कि एक खलिया जो है वो न्यूरॉन या अस्बानिया कहलाता है और बहुत सारे अस्बानियों के गुच्छे मिलकर एक नर्व या असब बनाते हैं। और साइनेप्स जो है वो एक पॉइंट होता है। साइनेप्स या असबी खला के बारे में भी आपने पढ़ा कि 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप या खला होता है जिसे हिस्सी खला या साइनेप्स कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का जो पैगाम होता है वो नर्व इम्पल्स या असबी लहर के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, जो कि बरकी कीमियाई नौइयत की होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होती है। विद इन न्यूरॉन जो मैसेज होता है वो बरकी रॉ या इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में पास होता है। और जब वो एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन पर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ख़ास कीमियाई मादे होते हैं जो कि टर्मिनल बटन में मौजूद पाउचेस या थैलियों में भरे हुए होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जब स्पिल होते हैं यानी खुलते हैं और ये थैलियाँ खुलती हैं और इनका जो कीमियाई मादा होता है वो साइनेप्स में जाता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मुतासिर करता है। तो और फिर पैगाम पहुंचाने के फ़ौरन बाद ये वापस अपनी थैली में आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स या मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को असबी लहर कहा जाता है। और असबी लहर जो है वो उसके 3-4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आम हालात में जो अस्बानिया होते हैं वो उनके अंदर पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई खारजी असर, जो कोई मुहीज हमें मुतासिर करता है, यानी कोई भी एनवायरनमेंट में कोई ख़ास चीज़ होती है जिससे हम
اثر جس کا ہم لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے نیورون کا کچھ حصہ، ایکسون کا کچھ حصہ جو ہے وہ اندر سے نیگیٹو اور باہر سے پازیٹیو ہو جاتا ہے، یعنی الٹ ہو جاتا ہے. اور وہ الٹ ہونا جو ہے وہ ایک چینج ہوتا ہے. وہ چینج جو ہے وہ سیگمنٹ بائی سیگمنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے کو ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن سیکنڈز کے بھی 1000ویں حصے میں، اور پھر یہ اینڈ تک پہنچتا ہے، پھر اگلے نیورون میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے عصبی لہر جو ہے یہ ایک سرے سے دوسرے سرے کے عصبانیے میں اور جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک یہ ٹریول کرتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے حسی دہلیز کے بارے میں، سینسری تھریشولڈ. عجیب لگ رہا ہوگا شاید آپ کو یہ نام کہ دہلیز تو دروازے گھر کی انٹرنس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر دہلیز جو ہے یہ ایک اور معنی میں ہوتی ہے. پہلے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کر دوں گی. مہیج اگر ایک خاص طاقت سے کم ہو، مہیج پھر بتا دوں آپ کو ایسی قوت جو کہ ماحول میں موجود ہوتی ہے اور وہ آرگنزم یا جو عضویہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اور رد عمل دینے پر آمادہ کرتی ہے. تو یہ اسٹیمولس جو ہے اگر یہ کم ہو، ایک خاص حد سے کم ہو تو اسے فیل نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم لوگوں کو آپ اگر دیکھیں خلا میں دیکھیں تو آپ کو جرمز نظر نہیں آتے، ہوتے تو ہیں نظر نہیں آتے. اسی طرح سے موبائل کے سگنلز یا پھر انٹرنیٹ کے سگنلز موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو وہ بہت ہائی فریکوینسی ہوتے ہیں، یعنی اتنے ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں انہیں رجسٹر نہیں کر سکتی، یا پھر وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ایک خاص طاقت ہو. مہیج کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص حد تک طاقتور ہو، یعنی اس کی طاقت کی ایک کم سے کم حد مقرر ہے. اگر وہ اپنی کم سے کم مقرر حد سے بھی کمزور ہوگا تو محسوس ہی نہیں ہوگا. جیسے بہت معمولی سا اگر پانی کا ٹیمپریچر آپ کی اسکن کے ٹیمپریچر کے برابر ہے تو آپ کو ٹھنڈا یا گرم نہیں لگے گا، لیکن اگر ذرا سا بھی آپ کی اسکن سے زیادہ ہے اس کا ٹیمپریچر تو آپ کو تیز گرم لگے گا، اور تھوڑا کم ہے تو آپ کو بہت ٹھنڈا لگے گا. تو اس کی ایک خاص لمٹ ہونی چاہیے، اور یہ لمٹ جو ہے وہ حسی دہلیز کہلاتی ہے. اب یہاں پر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھ لیں آپ، اور آگے میں آپ کو اس کا پھر کویشچن بھی بتا دوں گی. جو ابھی جو اس کا کویشچن ہے وہ یہی ہوگا کہ حسی دہلیز سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن. تو یہ جو آپ کو ہائی لائٹڈ پورشن ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو مہیج ہے ایک خاص حد تک ہونا ضروری ہے. وہ حد اگر موجود ہے تو ہمیں وہ محسوس ہوگا، اگر وہ زیادہ طاقتور ہے تو بھی محسوس ہوگا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ حسی دہلیز جو مہیج ہے اس کی طاقت اگر ہماری حسی دہلیز کے یعنی کم از کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو. وہ یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ اسٹرانگ مہیج ہوگا وہ ہمارے نیورون میں تیزی سے چلے گا، یعنی اگر بہت اونچی آواز ہے تو وہ نیورون میں تیزی سے نہیں چلے گی، اور بہت مدھم آواز ہے تو وہ ہمیں سنائی تو دے گی لیکن وہ بھی اتنی ہی رفتار سے چلے گی. یعنی مہیج بہت زیادہ طاقتور ہو یا پھر ایک کم سے کم طاقت رکھتا ہو، وہ نیورون کے اندر ایک ہی رفتار سے سفر کرے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ بہت تیز آواز یا بہت کم آواز جو ہیں وہ ایک ہی طرح سفر کرتی ہیں، تو پھر ہمیں تیز آواز کیوں اتنی زیادہ لگتی ہے اور کم آواز کیوں کم محسوس ہوتی ہے؟ اور ایک اور جو اس میں مثال دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تھپکی اور گھونسے کے فرق کو ہمارا جسم برین محسوس کیسے کرتا ہے. تھپکی کہتے ہیں آرام سے کسی چیز کو ہاتھ لگانا، جیسے ہم بچوں کو پیار سے تھپکی دیتے ہیں، اور گھونسا بہت زور سے کسی چیز کو مارنا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو تھپکی دیتے ہیں تو نیورون میں سپیڈ تو اس کی وہی ہوتی ہے لیکن اس میں ویوز یا لہریں کم پیدا ہوتی ہیں. لیکن گھونسے کی صورت میں رفتار وہی ہوتی ہے لیکن لہروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی جو اثر ہے اس کے فرق کو محسوس ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب جو ہے وہ یہ تو ایک جنرل ٹاپک تھا تھریشولڈ کا، اور اس کی بارے میں ایک اہم دلچسپ بات ہم نے کی کہ تھپکی اور گھونسے کا فرق ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں. اب آئیں گے ہم مین ٹاپک، جو اس چیپٹر کا مین ٹاپک ہے وہ ہے ڈویژن آف نروس سسٹم، اعصابی نظام کی تقسیم. نروس سسٹم جیسے آپ کو بتایا کہ ایک بہت اہم سسٹم ہے، سینٹرل سسٹم ہے،
اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ باقی تمام جو نظام ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے. ہماری باڈی میں جتنے بھی اور سسٹمز ہیں، چاہے وہ ہمارا دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، اسٹمک ہے، جو بھی وائٹل آرگنز ہیں، وہ سارے کے سارے نروس سسٹم کے انڈر آتے ہیں، یعنی وہ کنٹرول کرتا ہے ان کو. تو نروس سسٹم جو ہے اس کو روایتی طور پر دیکھیں تو اس کے دو بڑے حصے ہیں. تو یہ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے کہ نظام عصبی کی اقسام لکھیے. دو اس کی ٹائپس ہیں، ایک ہے مرکزی نظام عصبی دا سینٹرل نروس سسٹم، اور دوسرا ہے محیطی نظام عصبی دا پیریفرل نروس سسٹم. اب جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نظام عصبی کی تقسیم کا چارٹ شوئنگ سب ڈویژن آف نروس سسٹم. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں کوشچن آتا ہے کہ نظام عصبی کی تقسیم کا چارٹ بنائیے یا ڈرا اے چارٹ شوئنگ سب ڈویژن آف نروس سسٹم. تو یہ چارٹ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. یہ آپ کی بک میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، جہاں تھوڑا چانس لگتا ہے کہ ان کلیئر ہونے کا اس کو میں نے پوائنٹس دے دی ہیں. سب سے پہلے اعصابی نظام یا نروس سسٹم، اس کے دو مین ٹائپس ہیں. ایک ہے مرکزی نظام عصبی جسے سینٹرل نروس سسٹم یا CNS کہا جاتا ہے، اور دوسرا محیطی نظام عصبی پیریفرل نروس سسٹم یا PNS. اب دونوں جو ہیں ان دونوں کی الگ الگ پھر ٹائپس ہیں. مرکزی نظام عصبی دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے برین یا دماغ اور دوسرا ہے نخاع، اس کو حرام مغز بھی کہا جاتا ہے اور اسپائنل کارڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دو اس کے پارٹ ہیں. اور دوسرا جو ہے محیطی نظام عصبی جو ہے پیریفرل نروس سسٹم یا PNS، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے بدنی ماحول سے متعلق سومیٹک نروس سسٹم، اس کا ڈویژن ہوتا ہے. سومیٹک کہتے ہیں جس کا تعلق باڈی سے ہو، جسم کے ساتھ ہو، بدنی خارجی عوامل یعنی باڈی کے سے متعلق حصہ. اور دوسرا ہے خودکار داخلی حصہ ماحول سے متعلق. اس کو میں ہائی لائٹ کرنا بھول گئی ہوں، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم. آٹونومک خودکار یعنی، اور جو خود بخود ایسا سسٹم جو کہ ہمارے باڈی کے ان سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے، جیسے ہماری ہارٹ بیٹ، ہمارے لنگس کا فنکشن، ہمارے کڈنیز کا کام کرنے کا طریقہ، ہمارے اسٹمک کا کام کرنے کا، جتنے بھی ہمارے باڈی کے انٹرنل آرگنز ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود ایک خاص طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہم اس کو چلا یا روک نہیں سکتے. تو یہ جو ہے یہ آٹونومک نروس سسٹم کہلاتا ہے. اب جو ہے آٹونومک نروس سسٹم، اس میں نے ایرو لگایا ہے، اس کے پھر دو ڈویژنز یا دو حصے ہیں. نمبر 1 شارکی اعضاء کے عمل کو تیز کر دیتا ہے. شارکی حصہ جس کو سمپیتھیٹک ڈویژن کہتے ہیں. سمپیتھیٹک یعنی ہمدردانہ، ہمدردی کرنے والا، یعنی ہیلپ کرنے والا، تیز کرنے والا. یہ وہ ڈویژن ہے، اس کی ڈیٹیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا، ابھی نام سے سمجھ لیں. دوسرا ہے کنار شارکی. کنار کہتے ہیں سائڈس پر ہونے والا، کناروں پر ہونے والا. یہ کیا ہے؟ اس کو پیرا سمپیتھیٹک، پیرا کہتے ہیں پیرالل، ساتھ ساتھ چلنے والا، سمپیتھیٹک مددگار. تو اعضاء کے عمل کی تخفیف کرتا ہے. تخفیف کہتے ہیں کمی کرنے کو، یعنی جو اضافہ شارکی سسٹم کے تحت ہوتا ہے یہ اس کو تخفیف یعنی اس میں کمی لے کر آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کنار شارکی نظام یا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم. تو بہرحال یہ بھی آپ کو شاید تھوڑا مشکل لگے اس کے نام، لیکن جب آپ اس کو آگے پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو نہیں مشکل لگے گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں جی مرکزی نظام عصبی، سینٹرل نروس سسٹم. یہ جو ہے یہ دماغ اور نخاع دو حصوں پر مشتمل ہے. نخاع جو ہے اس کو اسپائنل کارڈ کہا جاتا ہے. کارڈ کہتے ہیں رسی کو، اور اسپائنل کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. تو کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ایک ٹیوب کی طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسپائنل کارڈ کہا جاتا ہے. یہ نظام جو ہے اس کا خاص کام اعمال و افعال کو مربوط اور منظم رکھنا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک اور ترتیب ہوتی ہے. اگر برین صحیح کام نہ کر رہا ہو تو یہ لنک اور ترتیب نہیں قائم رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے کردار میں اور اس کے باڈی کے فنکشنز میں اب نارمیلٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسپائنل کارڈ یا حرام مغز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ 1.5 انچ چوڑی ہوتی ہے، 1.5 انچ چوڑی ہوتی ہے ہیومن بینگس میں. اور ایک لمبا سا کارڈ ہوتا ہے جو کہ دماغ کے نچلے حصے سے نکلتا ہے،
ٹیوب کی طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے جو باہر سے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اندر سے یہ گرے کلر کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں سے گزرتا ہوا ہمارے جو ہے وہ پورے جسم میں اس میں سے اعصاب نکلتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے آخری موہرے تک جو ہے یہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ جاتا ہے۔ اسپائنل کارڈ جو ہے یہ اس کا تعلق اضطراری افعال ریفلیکس ایکشن سے ہے۔ یہ اب آگے آپ پڑھیں گے ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گی، لیکن اس کا واسطہ دماغ سے بھی رہتا ہے۔ یعنی برین جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ہم بادشاہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جو کہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنے احکامات جاری کرتا ہے اور اپنے احکامات پر عمل درآمد بھی کرواتا ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک اس کا ساتھی یا وزیر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کی ایبسنس میں جو ہے وہ لوگوں کے مسائل سنتا بھی ہے، اور بعض اوقات اپنے بادشاہ سے پوچھے بغیر، کیونکہ اس کے بادشاہ نے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو یہ کام تم کر لیا کرو، وزیر ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی حیثیت ایک وزیر کی سی ہے، جو کہ بعض اوقات ایمرجنسی سچویشنز میں برین کی اطلاع دیے بغیر اپنے احکامات نافذ کرتا ہے، اپنے فیصلے نافذ کر دیتا ہے، اور ان کو پھر ریفلیکس ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آگے مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ ہے کہ نخاع یا ہرا مغز کے فرائض کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں۔ بیسیکلی اس کے دو بڑے فنکشنز ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے دماغ کو پیغامات بھیجنا، یہ دماغ کو پیغامات بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ باڈی سے جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ سب سے پہلے اسپائنل کارڈ میں ہوتی ہے۔ دیکھیں نیچے آپ کو اسپائنل کارڈ ٹیوب کی طرح کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جو ہے باڈی میں سے جو کچھ بھی اطلاع برین تک جاتی ہے وہ اس ٹیوب سے گزر کر جاتی ہے، یعنی اسپائنل کارڈ سے ہوتی ہوئی یہ اوپر والے حصوں کو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے ریسیپٹر ہے، ریسیو کرنے والا ہے کہ برین سے پیغامات لیتا ہے، اور اسی طرح سے برین کے آرڈرز جب نیچے کو جاتے ہیں تو وہ بھی اس ٹیوب میں سے گزر کے ہی باڈی میں جاتے ہیں۔ تو اسپائنل کارڈ یعنی جو بھی ان کمنگ میسیجز اور آؤٹ گوئنگ میسیجز جو ہیں وہ دونوں اسپائنل کارڈ سے ہو کر گزرتے ہیں، یعنی دماغ کو پیغامات بھیجتا بھی ہے اور دماغ کے احکامات کو وصول کر کے باڈی کو بھیجتا ہے۔ دوسرا اہم فنکشن ہے اس کا اضطراری اعمال کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو اضطراری اعمال ان کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے، جو ایسے ایکشنز جو کہ ہماری مرضی کے بغیر خود بخود سرزد ہو جائیں انہیں ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اضطراری عمل یا اضطراری افعال سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی ریفلیکس ایکشن۔ تو اگر آپ یہ کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے گھٹنے کے اوپر مکہ ماریں تو آپ کی ٹانگ جو ہے وہ اس میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے، پاؤں اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کر لیں اس کو روکنے کی، وہ رکتا نہیں ہے، وہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے، پاؤں اونچا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی مرضی کے برخلاف ہوتا ہے، یہ آپ لوگ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکتے، یہ اضطراری عمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سو رہے ہوں تو اگر پاؤں کے انگوٹھے میں سوئی چبھوئی جائے تو نیند کی حالت میں بھی آپ کو یاد بالکل نہیں ہوتا، آپ نیند میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا پاؤں جو ہے وہ پاؤں پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی ایک اضطراری عمل ہے۔ اسی طرح سے تیز دھوپ میں آنکھوں کا خود بخود ایک دم چندھیا کر بند ہو جانا، یہ بھی ایک ریفلیکس ایکشن ہے۔ اسی طرح سے کسی شدید گرم چیز کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی ہاتھ کا ایک دم پیچھے کو کھینچ لینا، یا پاؤں میں کانٹا لگتے ہی پاؤں کو فوراً ہاتھ میں اونچا اٹھا لینا، یہ سارے اضطراری افعال ہیں جن میں ہمارا برین جو ہے انوالو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا نخاع جو ہے وہ اپنے احکامات نافذ کرتا ہے اور برین کو بعد میں اطلاع دیتی ہے، برین کے احکامات کا انتظار نہیں کرتا۔ تو اضطراری افعال جو ہیں وہ نخاع کے حکم کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو بہت گرم چیز ٹچ ہو گئی ہے، اگر اس گرم چیز کے ٹچ ہونے کی اطلاع نخاع پہلے برین کو دے، یعنی بتائے کہ یہ گرم چیز ٹچ ہو گئی ہے اب میں کیا کروں، تو اور پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ کھینچے تو وہ دیر ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں ہاتھ زیادہ جل سکتا ہے، لہٰذا نخاع جو ہے کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ پہلے ہاتھ کو کھینچواتا ہے، پیچھے مسلز کو آرڈر دیتا ہے کہ گرم چیز سے ہاتھ پیچھے کھینچ لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ برین کو انفارمیشن دیتا ہے۔ تو جب ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا تو ہاتھ تھوڑا سا جل گیا، اس لیے ہم نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ تو اس طرح سے اضطراری احکامات نخاع کے عمل کے حکم کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، دماغ کے احکامات کی ضرورت اکثر نہیں ہوتی۔
لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اضطراری اعمال کے لیے حرام مغز کی خود مختاری کے باوجود کچھ بھی ہو جائے، برین جو ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کے احکامات جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال ہے اور اس کا کوشچن بھی نیچے میں نے لکھا ہوا ہے، اضطراری اعمال میں دماغ کی بالادستی کی مثال دیجیے۔ تو وہ یوں ہے کہ آپ فرض کریں کہ تنی ہوئی رسی پر چلنے کا کرتب دکھانے والا شخص، بہت سے آپ نے ایسے کرتب دیکھے ہوں گے، ایک شخص جو ہے وہ بہت سکون کے ساتھ ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہوتا ہے، ایک پاؤں رکھتا ہے آگے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس طرح سے بہت آرام سے وہ ایک سر سے دوسرے سرے تک چل کر چلا جاتا ہے۔ اب فرض کریں تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے وہ، اور اس کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جائے۔ اب اس صورت میں اگر وہ اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے، وہ گر جائے گا نیچے۔ ایسا وہ نہیں کرتا، وہ چوٹ کھا لیتا ہے، زخم کھا لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ یعنی اگر تنی ہوئی رسی پر چلنے کا کرتب دکھانے والا جو ہے اس کے شخص کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جائے تو اضطراری عمل کے تحت اسے ایک پاؤں اٹھا لینا چاہیے چبھنے سے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے میں جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس وقت برین اپنا بالائی اختیار استعمال کرتے ہوئے نخاع کے احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ نخاع کے احکام کو نلیفائی کر دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا ہوگا تو چوٹ تو لگنا کم تکلیف دہ ہے، اس سے تو انسان مر بھی سکتا ہے، لہٰذا وہ پاؤں کو نہیں اٹھاتا اور برین جو ہے وہ اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اور کرتب دکھانے والا جو ہے وہ کانٹا چبھوا لیتا ہے اپنے پاؤں میں، چوٹ کھا لیتا ہے، درد اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنا توازن برقرار رکھنے کی خاطر، مرنے سے بچنے کی خاطر جو ہے وہ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، پاؤں نہیں ہٹاتا۔ تو یہ جو ہے یہ اضطراری اعمال میں دماغ کی بالادستی قائم رکھنے کی ایک مثال ہے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹاپک ہے، تو آپ لوگوں نے اب اس کو جو نظام عصبی کی تقسیم اور اس کے علاوہ جو ہے حسی دہلیز کی تعریف، نخاع کے فرائض اور اضطراری افعال سے کیا مراد ہے، اور اضطراری اعمال میں دماغ کی بالادستی کی مثال، اس کو کوشچنز بنانے ہیں ان کے، اور ان کے آنسرز لکھنے، یاد بھی کر لینا ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، پھر میں آپ کو برین کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ آج اس لیے نہیں بتا رہی کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گا، جو ہے اتنا ہی پڑھ لیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہے، اور سمجھ کر یاد کریں، بک آپ کے پاس ہے اس سے دیکھ لیا کریں، اور اٹینڈنس پلیز بیٹا اپنی ضرور دیں، آپ لوگوں کی اٹینڈنس کا ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، پھر نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔